बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। आज हम हज़रत लाल शहबाज़ क़लंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख़िराज पेश करने के लिए जमा हुए हैं। यार वही क्यू टी वी ने लाल साईं को साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी याद किया है। एक ऐसी शख्सियत कि जब सिंध की मट्टी की बात हो, सिंध सरज़मीन सिंध की बात हो, इस ख़ित्ते की बात हो, तो मैं समझता हूँ इस ख़ित्ते का तारुफ़ आपसे है। आपके अलावा एक बुज़ुर्ग हस्ती जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मारूफ़ ज़माना हैं, और ये वो हस्तियाँ हैं कि एक ख़ित्ता ही नहीं बल्कि तूल अर्ज़ में कहीं पर भी रूए ज़मीन पर जहाँ औलिया अल्लाह की बात हो वहाँ इन्हें कोई फरामोश नहीं कर सकेगा। वजह सबब जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि तुम ज़मीन पर मेरा ज़िक्र करो, मैं तुमसे बेहतर महफ़िल में तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और वाक़अतन ऐसा ही है। आज ज़बान ख़ल्क़ जब इन बुज़ुर्गों का नाम लिए जा रही है तो इसके पीछे वजह यही बनी कि इन्होंने तमाम उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र किया, उसकी याद में बसर की, उसकी रियाज़त, उसकी इबादत में गुजारी, और अल्लाह ने इनको ये इज़्ज़त, ये मकाम, ये मर्तबा अता फ़रमाया। नाज़रीन किराम, हज़रत लाल शहबाज़ क़लंदर को कौन नहीं जानता, लेकिन आज हम उनके ज़ाहिर इब्तिदा, नसब और आपकी विलादत, ज़माना विलादत, आपके मुर्शिद शेख या आपके असातिज़ा और दीगर इंशाअल्लाह अल्लामा इक़बाल का वो शेर आज सवाल के तौर में शामिल करूँगा कि हज़ार खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से क़लंदरों का तरीक़। क़लंदर कौन होते हैं, इनका क्या तरीक़ा होता है, जिसकी तरफ निशानदही अल्लामा ने की। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के माया नाज मुमताज़ अकाबिर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ़ मदनी साहब और मुमताज़ सना नौजवान सना जनाब सकलैन रशीद हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। नात रसूल मकबूल से आगाज़ गुफ्त शनीद होता है। हम सकलैन आपसे नात सुनेंगे इंशाअल्लाह, फिर हज़रात उलमा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मेरे हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, दरे पंजतन से जुड़ी, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आदते नात वसीला है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का नात पढ़ते हुए मैं पुल से
گزر جاؤں گا، مرحلہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، زمانہ ولادت خاندانی پس منظر کے حوالے سے اور آپ کے ظاہر زمانہ ولادت کے حالات پر بھی روشنی ڈالیں جس خطے میں ولادت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی رحمہ اللہ جلیل القدر عالم اور بہت بڑے بزرگ ہیں، اکابر اہل اللہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور لوگ صرف انہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں شاید روحانی مقام کی نظر سے، تو روحانی مقام کے ساتھ ساتھ ان کا علمی مقام بھی بہت بلند تھا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے آگے چل کے۔ اور حضرت جو ہے لال شہباز قلندر رحمہ اللہ، ان کا جو زمانہ ولادت ہے مشہور، ویسے اختلاف ہے لیکن مشہور قول کے مطابق 538 سنہ ہجریہ، عیسوی اعتبار سے 12ویں صدی تھی، 1143 سنہ عیسویہ، ہجری اعتبار سے 538 سنہ ہجریہ میں آپ کی ولادت ہوئی آذربائیجان کے علاقے مروند میں۔ مروند جو ہے یہ آذربائیجان کا خطہ تھا، تو اس نسبت سے آپ کو مروندی بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں پھر آپ مائیگریٹ ہو کر یہاں آئے سیون کی طرف، جو ہے یہ جو دادو ضلع دادو کے اندر سیون شریف، تو آپ کی ولادت وہاں ہوئی۔ اور جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے تو دیکھیں آپ کے جو والد ماجد ہیں حضرت سید کبیر الدین، ایک قول کے مطابق ان کا نام سید ابراہیم تھا، سید ابراہیم کبیر الدین، اور مشہور قول کے مطابق ان کا نام سید کبیر الدین تھا۔ تو سید کبیر الدین جو آپ کے والد ماجد ہیں وہ خود جلیل القدر عالم تھے اپنے وقت کے، وہ خود عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے، یعنی علم ظاہر اور علم باطن دونوں میں آپ کے اپنے والد ماجد کا اپنا ایک بلند مقام تھا۔ اور الولد سر، عالم ابن عالم، جی عالم ابن عالم ہے، تو الولد سر لأبیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ابن الفقیہ نصف الفقیہ، کہ فقیہ کا بیٹا بھی آدھا فقیہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اردو میں شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، تو آپ کے والد جیسے عالم کامل تھے تو آپ خود بھی عالم کامل تھے۔ یہ حیثیت، یہ جہت آپ کی شخصیت کی عام لوگوں کی نظروں سے مخفی ہے، اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ صوفی محض نہیں تھے، صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر عالم بھی تھے اور باقاعدہ مدرس بھی تھے، پڑھایا بھی کرتے تھے، درس و تدریس بھی آپ نے کی ہے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ جو ہے، حضرت کا جو معاملہ ہے والد ماجد کی طرف سے دیکھیں تو بھی سبحان اللہ، اور والدہ ماجدہ جو ہیں آپ کی، وہ جو علاقہ تھا مروند، وہاں کا جو حاکم تھا سید سلطان شاہ، حاکم مروند سید سلطان شاہ صاحب کی صاحبزادی تھیں آپ کی والدہ ماجدہ۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کے اندر بھی بہت اعلیٰ صفات جود و سخا کی پائی جاتی تھی، سخاوت کرنے والی، جود والی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کثرت کے ساتھ، اس کے علاوہ عبادت گزار خاتون تھی، یعنی والدہ عبادت گزار خاتون، والد ماجد عالم اور عارف، تو پھر جو ہے جو بیٹا ہوگا یقیناً وہ لال شہباز قلندر ہی بنے گا، پھر وہ قلندر ہوگا، پھر وہ شہباز ہوگا، پھر وہ لال ہوگا، سارے ہی ان کے بہترین القاب ہیں۔ تو لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ ملتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے 13ویں پشت میں جا کے، یعنی جو 13ویں جو آپ کے نسب نامہ ہے پیچھے جا کے 13واں جو سلسلہ ہے وہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خانوادہ اہل بیت جو ہے آپ سید ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے والدین کی خلفائے راشدین کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت دیکھیں کہ انہوں نے نام آپ کا کیا رکھا، عثمان، کہ جو ہے وہ اعلیٰ
علوی ہیں نام ہی حیدری ہیں، الحمدللہ، تو سبحان خود آپ نے کہا حیدریم قلندرم قلندرم، تو مستعم، لیکن نام کیا ہے آپ کا؟ عثمان۔ نام ہے عثمان۔ واہ۔ یعنی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی نسبتوں کا فیض آپ میں موجود تھا، واہ۔ آپ نے دونوں کا فیض آگے مخلوق میں جاری کیا ہے، اہل بیت اطہار کا فیض بھی جاری کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان کا فیض بھی جاری کیا، بلکہ آپ کے حالات میں باقاعدہ یہ بات بھی ملتی ہے ہمیں کہ جب آپ دم کیا کرتے تھے کسی کو تو آیات قرآنیہ پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا جو مانگتے تھے تو خلفائے راشدین کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگا کرتے تھے، جس سے مریض ٹھیک ہو جایا اللہ کرتے تھے۔ اکبر، تو یعنی اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان دونوں کا فیض جو ہے وہ آپ کو ملا اور آپ نے آگے مخلوق میں بھی دونوں کا فیض جاری کیا ہے۔ واہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام نے، پوری جماعت صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی اور اہل بیت نے صحابہ کرام سے محبت کی، اور اس کی مثالیں صرف اسی مطلب یہ جو قرون اولیٰ کے ادوار ہیں تب سے اس کے بعد کے دور تک نہیں بلکہ آج تک جاری و ساری ہیں۔ یہ دیکھیں 5ویں صدی کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر والد گرامی نام رکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کا عثمان۔ اللہ، کیا خوبصورت نام ہے، شہد جیسے زبان پر آ جائے ایسا نام ہے عثمان۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، لال سائیں پر مزید بات کریں گے۔ مفتی آصف مدنی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، بات کرتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آج ہم نے ظاہر موضوع سخن بنایا ہے کیونکہ یہ جو تاریخ ہے یہ آپ سے منسوب ہے۔ استاذ العلماء مفتی قبلہ آصف مدنی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آج تشریف فرما ہیں۔ حضور، میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام و القاب اور آپ کی تعلیم و تربیت پر چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام جو ہے وہ عثمان ہے، اور یہ عثمان نام اور جس قدر بھی القابات ہیں ان میں کچھ تو عوام کے ان کی خدمات کے سبب دیے گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو انہیں خاص بارگاہوں سے عطا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے ان کے نام کے بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے جد امجد میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ جو ہے آپ کے والد ماجد کے خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا، ایک تو بشارت دی کہ تمہارے گھر ایک بیٹا ہونے والا ہے اور اس کا نام عثمان رکھنا۔ کیا پیارا نام ہے حضرت عثمان۔ وہاں سے حضرت علی کی گویا کے طرف سے اشارہ، اور جیسا کہ حضرت نے اس بات پر واضح طور پر کلام کر لیا کہ ہیں علوی، اور اس بات کو ان کے نام میں جو ہے وہ صحابہ کے درمیان رشتے کی مضبوطی کا اظہار ہو رہا۔ کیا اعتدال۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بار خواب میں آ کر آپ کے والد محترم کو یہ خوشخبری دی کہ تمہیں ایک باز عطا کیا جانے والا۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو پھر شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کے جو پیر صاحب تھے جنہوں نے معرفت کی منازل آپ کو طے کروائیں، حضرت ابو اسحاق بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب آپ کو خرقہ خلافت نواز رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ شہباز کا خطاب آپ کو اور لقب عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ لال جو ہے آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ سرخ لباس پہنتے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ چہرہ اتنا تاباں اور روشن تھا کہ جیسے لال جو عین والا لال جو ہے وہ گوہر ہوتا ہے، ایک ہیرا ہوتا ہے، وہ جس طرح چمکتا ہے ایسی چمک جو ہے آپ کے چہرہ انور پر تھی۔ اس بنا پر جو ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ آپ کو لال پکارا کرتے تھے، اور سنتے ہیں جب جلال آتا تو چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا آپ کا۔ تو اور اسی طرح سے سیف اللسان آپ کا لقب ہے کہ جو فرماتے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ شہاب الدین آپ کا لقب آپ کی جو ہے علمی مدارج کے سبب ہے کہ بہت زیادہ علوم میں آپ کو جو ہے وہ مہارت تامہ حاصل تھی، اس کی وجہ سے آپ کو شہاب الدین کا لقب دیا گیا۔ اور مخدوم اس اعتبار سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو تبلیغی سرگرمیاں آپ نے سر انجام دی اور اس خطے میں اور دیگر مقامات پر بھی جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، اس اعتبار سے آپ کو مخدوم کا لقب دیا گیا۔ جہاں تک تعلیم و تربیت کا تعلق ہے تو جس گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، جیسا کہ حضرت نے بیان کر دیا کہ والد محترم ایک اس زمانے کے کامل ولی، اس زمانے کے بہترین عالم دین، کہ ان کے جیسا عالم دین اس زمانے میں موجود نہیں تھا اس خطے میں۔ اسی طرح سے معرفت اور عرفان کے مقام پر بھی فائز تو والد محترم کو دیکھیں، اسی طرح سے آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ رات کو عبادت کیا کرتی، تو آپ خود گریہ وزاری کرتی ہیں اور فرماتی کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے راتوں کو روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو دونوں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے والدین کی تربیت میں جب بچے کو دیا جائے گا
تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا قلندر ہی بنے گا. تو وہ تربیت ایسی خاص تھی جس کی اثرات ایسے آپ کی طبیعت پر پڑے کہ ابتدا ہی سے جن مجالس میں آپ کے والد محترم کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہاں سے وہ فیضان حاصل ہوا، اور آخرت کی بات، قیامت کی بات، حشر کی بات، سزا اور جزا کا ہمیشہ تذکرہ، اور ان آیات کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی تھی ان مجالس میں جن میں آپ تشریف فرما رہتے تھے، جن میں حشر اور جزا اور سزا ہی جو ہے پیش نظر رہتی تھی، جس کا ایک خاص اثر آپ کی طبیعت پر ظاہر ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ تعلیم کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوا، اور پھر 6 سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت اس اعتبار سے کہ جو فرض علوم ایک بچے کو سیکھ لینے چاہیے 7 برس کی عمر سے پہلے، وہ سارے علوم آپ نے سیکھے. 7 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، اور پھر والدہ ماجدہ کہیں جانے نہیں دیتی تھی، بہت پیار کرتی تھی. تو آپ کے وصال کے بعد دیگر علوم کے لیے آپ نے کئی مقامات کا سفر کیا اور بہت سارے بزرگان دین سے جو ہے علم حاصل کیا. تو یہ وہ خلاصہ ہے جو آپ کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے. اور حضور دیکھیں اب آج جو لال سائیں کے مزار پہ یقیناً آپ کی کبھی تشریف لے گئے ہوں گے، ہم جاتے رہے. حاضری دینے والوں کو یہ نہیں پتا کہ زہد کا عالم کیا ہے، علم کا عالم کیا ہے، خانوادہ کیا ہے. تو یہ سب معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ جس بزرگ کی بارگاہ میں آپ فاتحہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں عقیدت کے ساتھ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے دراصل یہ ہستی محض نام تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا ایک کام بھی سر انجام دے کر یہاں تک پہنچی ہے اس مرتبے تک. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، حضرت نے بزرگوں کا ذکر فرمایا، آپ کے شیخ کا ذکر فرمایا، تو آپ کے پیر و مرشد کون تھے اور آپ نے دیگر کن بزرگوں سے اکتساب فیض کیا؟ دیکھیں حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمہ اللہ. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کے والد کے بارے میں بھی ایک قول یہ ہے کہ والد کا نام سید ابراہیم کبیر الدین ہے. سید کبیر الدین پر تو اتفاق ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کبیر الدین لقب تھا، ابراہیم نام تھا، اور بعض کہتے ہیں نام ہی سید کبیر الدین تھا. تو جو آپ کے والد کے بارے میں ایک قول ہے، آپ کے مرشد کے بارے میں تو یہی ہے کہ آپ کے مرشد سید ابراہیم خواجہ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمہ اللہ. حضرت نے ان کے پاس جو ہے وہ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزارا ہے، باقاعدہ تربیت ان سے تربیت کے مراحل سے گزرے ہیں. انہوں نے آپ کی باقاعدہ تربیت فرمائی ہے اور آپ کو باقاعدہ سلوک کے منازل طے کرائے ہیں. یعنی وہ آپ کے شیخ السلوک تھے، آپ کے پیر طریقت تھے، شیخ طریقت تھے حضرت خواجہ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمہ اللہ. اس کے علاوہ آپ نے بیعت کا آپ کا قول دوسری جگہ ہی ملتا ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ. اچھا، یہ قول ظاہر ہے وہ موجود ہے سلسلہ کہ ان کا سلسلہ بھی قدیم ہے، تو حضرت نے ان سے بھی اکتساب فیض کیا. اور بیعت ہونے میں کلام نہیں ہے، بیعت تو حضرت نے ان سے کی ہے. کلام اس میں ہے کہ آیا وہ حضرت نے ان سے بیعت طریقت کی تھی یا بیعت برکت کی تھی. ایک بیعت طریقت حضرت کی وہاں تھی حضرت خواجہ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمہ اللہ سے، دوسری بیعت حضرت کی خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ سے ہے. بس آگے اس میں معاملہ ہے کہ وہ جو ان کی دوسری بیعت طریقت ہے یا بیعت برکت ہے، کیونکہ جو پرانے مشائخ ہیں وہ انہوں نے بیعت طریقت بھی بعض اوقات 1 سے زائد بزرگوں سے کی ہے، جیسے حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ نے کی، شیخ محقق شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمہ اللہ نے کی. اور اگر ہم اپنے سلسلہ قادریہ کو دیکھیں تو حضرت شاہ برکت اللہ عشقی رحمہ اللہ جن سے سلسلہ برکاتیہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے جو مشائخ میں سے، حضرت نے بیعت 1 سے زائد بیعتیں کی. تو پرانے بزرگوں سے 1 سے زائد بیعتوں کا تو یہ تصور بھی موجود ہے، اور وہ کیا کرتے تھے ضرورت کے پیش نظر 1 سے زائد بیعت طریقت بھی کر لیتے تھے فیض کی خاطر الگ سلاسل کے اندر. تو حضرت نے اکتساب فیض حضرت خواجہ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری سے بھی کیا، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ سے بھی اکتساب فیض کیا ہے. اور حضرت کے ہاں تو باقاعدہ جو حضرت کے ہاں مدرسہ تھا، اس مدرسے میں آپ باقاعدہ درس و تدریس بھی کرتے رہے ہیں. خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کے ہاں ملتان میں آپ باقاعدہ درس و تدریس بھی آپ نے یہاں کی ہے. اور اکتساب فیض اس کے علاوہ آپ نے کیا شیخ صدر الدین عارف رحمہ اللہ سے بھی کیا ہے. اور حضرت جمال مجرد رحمہ اللہ، حضرت جمال مجرد کو جمال مجرد اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے انہیں مجرد کہا جاتا تھا. تو حضرت جمال مجرد بھی ایک اونچے درجے کے ولی تھے، وہ بھی عارف کامل تھے. حضرت نے ان سے بھی اکتساب فیض کیے. یعنی الگ الگ مختلف مشائخ سے حضرت نے اکتساب فیض کیا ہے پوری طرح. اور باقاعدہ جو حضرت مدارات پہ حاضر ہوتے رہے ہیں، روحانی کنیکشن آپ کا جو رہا، یعنی جو اس وقت زندہ بزرگ تھے ان سے جو آپ نے اکتساب فیض کیا ہی کیا. بافرالدین گنج شکر رحمہ اللہ سے بھی حضرت نے اکتساب فیض کیا، اس کی بھی تصریحات موجود ہیں. اس کے علاوہ روحانی طور پر آپ نے جو وصال یافتہ بزرگان تھے ان سے بھی باقاعدہ اکتساب فیض آپ نے کیا، باقاعدہ جو اسفار کیے ان میں علم بھی حاصل کیا ہے، اور اس طرح جا کے
علم باطن کی خیرات، روحانیت کی خیرات بھی آپ نے لی ہے. ظاہر ولی کے مزار پہ کھڑا ہو تو وہ تو امام پھر اعظم ابو کوئی حنیفہ بیچ میں رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ آپ حاضر ہوئے، امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ آپ حاضر ہوئے، امام علی رضا رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ آپ حاضر ہوئے، یہاں داتا صاحب قبلہ کے مزار شریف پہ آپ حاضر ہوئے. اس طرح کی یہ، اور حضور غوث پاک رحمہ اللہ ان کے مزار شریف پہ آپ حاضر ہوئے، تو وہاں سے آپ نے روحانی اکتساب فیض بھی کی ہے. اور باقاعدہ جو آپ نے علم کا جو آپ کا سلسلہ ہے وہ تو آپ نے خود، یہ جو سہون کے اندر مدرسہ تھا، مدرسہ فقہ الاسلام، یہاں آپ نے تدریس کی ہے. 2 کال ملتے ہیں. ایک کال تو یہ ہے کہ مدرسہ قائم ہی آپ نے کیا تھا. اچھا، فاؤنڈر ہی آپ تھے. اور دوسرا کال یہ ہے کہ قائم تو آپ نے نہیں کیا تھا، پہلے سے تھا، لیکن اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا. اور ایون کہ اس زمانے میں وہاں سکندریہ سے بھی طلبہ آتے تھے، یعنی باہر سے بھی طلبہ آ کر وہاں علم حاصل کیا کرتے تھے. شیخ سعدی نے کہا تھا نا، پے علم چون شمع باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. کہ علم کی خاطر اپنے آپ کو شمع کی طرح جلا دو، کہ علم کے بغیر اللہ کی شناخت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. تو یہ درس ہے سب لوگوں کے لیے کہ جو روحانی مراتب پر فائد ہیں وہ بھی اس علم کی منزل سے گزر کر گئے ہیں. اس علم ظاہر کے بغیر علم باطن کا تصور بھی نہیں ہے کہ علم باطن ثمرہ ہے اس علم ظاہر کا. تو لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کے روحانی مراتب اپنی جگہ پر، اور ان کا علمی مراتب بھی ان کے اپنی جگہ پر ہیں. باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور ان کی کتابیں اس زمانے میں داخل درس بھی رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نے جو آپ کی اختتامی گفتگو تھی اس طرف اشارہ ہوا تھا کہ جب آپ اس خطے میں تشریف لائے 7 میں، تو اس وقت 7 کے کیا حالات تھے اس خطے کے جو سندھ کا؟ دیکھیں، عمر کے آخری حصے میں آپ یہاں پر تشریف لائے اور 6 برس ان لوگوں میں آپ نے قیام فرمایا. اس کے بعد آپ کا وصال ہوا اور مختلف مقامات کے اسفار کرتے کرتے آپ یہاں تشریف لائے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا عراق بھی تشریف لے گئے، اور وہیں جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد سے وہاں ملاقات ہوئی ہے، اور 1 سال کی تربیت کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ ملتان تشریف لائے. وہاں پر غیاث الدین بلبن جو ہے وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا، وہاں کا حکمران، اور بہت زیادہ علماء کی قدر کرتا تھا. اس نے ملاقات کی اور بڑے تحائف پیش کیے اور چاہا کہ حضرت یہیں پر ملتان ہی میں قیام فرمائیں، لیکن آپ نے انکار فرما دیا. تو آپ اس طرح سفر کرتے کرتے جب ہند تشریف لے گئے تو بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو انہوں نے کہا کہ شہباز یہاں تو 300 قلندر ہیں ہند میں، اللہ اکبر، تمہیں چاہیے کہ تم سندھ چلے جاؤ. اللہ، تو یہ 300 قلندر، یہ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے مقدر میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فیصلہ ازلی کے تحت یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس نے کہاں پر خدمت سر انجام دینی ہے. تو آپ نے حضرت کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ ارادہ فرمایا، اور آپ یہ سیوستان، جس کو اب 7 کہا جاتا ہے، یہاں سیوستان تھا یہ. جی ٹھیک ہے. اچھا حضرت ایک وقفہ لوں گا، انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پرانا نام حضرت نے ارشاد فرمایا سیوستان، جسے اب 7 کہا جاتا ہے. جب لال سائیں یہاں تشریف لائے تو یہاں کے اس خطے کے حالات کیا تھے، اس وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر. جی حضرت ارشاد فرما رہے تھے آپ. آپ حضرت بو علی قلندر کے مشورے پر یہاں تشریف لائے اور 6 برس ہند تک سے آپ نے سندھ آ گئے. جی 6 برس تک آپ نے یہاں پر قیام فرمایا اور لوگوں کی اصلاح کا سامان کرتے رہے. اور جہاں تک حالات کا تعلق ہے تو اس سے ایک واقعے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ اطراف میں بے راہ روی تھی اور مذہب کا رجحان بہت زیادہ کم تھا. تو آپ جس محلے میں آ کر آباد ہوئے تو وہ ایک خاص قسم کی عورتوں کا محلہ تھا، اور جو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھی. آپ کے وجود پاک کی برکت سے ان تمام نے آپ کے دست اقدس پر توبہ کی، اپنے گناہوں سے وہ جو ہے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا اور دین کی طرف مائل ہوئیں. اور بہت سارے افراد جو ہیں اس علاقے کے افراد نے آپ سے اکتساب فیض کیا. تو یہ حالات اسی طرح کے تھے کہ دین سے دوری بہت زیادہ تھی، اور آپ کی صحبت کی برکت سے ان 6 سالوں کے عرصے میں بہت سارے لوگ جو ہے آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ والا جو ہے اللہ ہی سے ملا دیتا ہے، تو آپ کے دامن اقدس سے وابستہ ہو کر بہت سارے لوگوں نے راہ ہدایت پائی. واہ. اچھا اب میں مفتی صاحب قبلہ آپ حضرات سے 2 سوالات اور ہیں میرے پاس، اور مختصر دورانیے میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی نگاہ ڈال لی جائے، پھر انشاءاللہ منقبت حضرت لال سائیں کی سنیں گے اور اختتام اجازت لیں گے. ناظرین سے حضور جس طرح میں نے ریفرنس کیا تھا علامہ اقبال کو، 1000 خوف ہوں ہمارے پیر و مرشد حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے باہر بھی چاہنے والوں نے، عقیدت مندوں نے یہ شعر لکھا. اور آپ کی ظاہر سیرت اور فطرت کو دیکھتے ہوئے کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے
قلندروں کا طریق کون ہوتا ہے؟ یہ قلندر کیا طریق ہوتا ہے قلندر کا؟ اچھا، یہ عوام میں بہت زیادہ بات مشہور ہے قلندروں کے حوالے سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بالکل ہر طرح کی آزادی رکھتا ہو، مادر پدر آزاد ہو، بے قید ہو، نہ داڑھی ہو نہ مونچھ ہو، صفا چٹ ہو، اور بس جو ہے وہ نعرے مارے ہا ہو اور پھونک مارے دم کرے تو وہ قلندر ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قلندر ہے، حالانکہ اس چیز کا قلندری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جو عاقل اور بالغ ہے وہ شریعت کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا. وہ شریعت کا پابند ہے، اللہ رسول کی تعلیم کا پابند ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے. قلندر تو وہ ہوتا ہے جو ایک قرآن و سنت پہ عمل کر کے اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے. وہ آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آزاد نہیں ہوتا، بلکہ قلندر منزلیں طے کر کے قرآن و سنت پر کامل عمل کر کے اس مرتبے تک پہنچا ہوتا ہے کہ اب مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جو بات منہ سے نکالتا ہے اللہ اس کی بات کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس کی بات کی لاج رکھتا ہے. اور اس کی بیک پہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ جو محبت ہے، جو قلب اس کا ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دست بنائی بھی دست قدرت سے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کم ول تے دل یار ول. وہ مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں، خالق کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے. ہاٹ لائن جسے کہا جاتا تھا نا، پچھلے وقتوں میں ایسا تھا کہ وہ ہاٹ لائن ایک ہوتی تھی. اب تو خیر جدید ٹیکنالوجی اور آگے نکل گئی. تو ہاٹ لائن کا تصور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک آن بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے. قلندر وہ ہوتے ہیں. تو وہ جب ایک آن اللہ کی یاد سے غافل نہیں تو مخلوق سے بے نیاز. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اس کا ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز. ہر دو جہاں سے غنی، نہ یہاں کی انہیں جو ہے وہ فکر نہ وہاں کی فکر، اللہ کی رضا کی فکر. ہر وقت اس تصور میں یدے بیضا لیے بیٹھے، یدے بیضا لیے بیٹھے. بالکل یہ بات ہے. اور وہ قلندروں کا طریقہ یہ ہے. اسی وجہ سے مخلوق کا خوف نہیں کرتے، ہر وقت خالق کی یاد میں ہوتے ہیں. تو مخلوق کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا. کیوں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اقبال نے کہا نا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. کہ چونکہ وہ اللہ کے شعر ہوتے ہیں، مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں، خالق کی یاد میں ہوتے ہیں، صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے. تو یہ ہے قلندری. یہ نہیں ہے کہ وہ نہ ڈرنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی فکر نہیں کرتے، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ سنت کی. وہ قرآن و حدیث کی سب سے بڑھ کر فکر کرنے والے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے. اور دوسرا اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں. عشق الہی میں ان کا دل جل کے کباب ہو گیا ہوتا ہے، اور جو جس کا اثر ان کے ظاہر پر بھی نظر آتا ہے، جس وجہ سے انہیں یہ بظاہر کہہ دیا جاتا ہے جو قلندر انہیں کہا جاتا ہے. باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جو 2.5 قلندر کی بات ہمارے مشہور ہے، حضور ملت امام احمد رضا خان نے کہا نا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. باقی جو 2.5 قلندر کی بات عوام میں مشہور ہے کہ 2 قلندر تو ایک حضرت بو علی قلندر، دوسرے لال شہباز قلندر، اور آدھی جو ہے رابعہ بصری ہے. یہ تو تردید اس کی کئی بار ہو چکی ہے. بالکل یہ تصور غلط ہے. ایسا 2.5 قلندر، حضرت نے کہا 300 قلندر ہیں. بو علی قلندر بہت سے ہیں، 2.5 نہیں ہیں. اور باقی قلندر وہی ہیں جو قرآن و سنت کے عامل ہیں. صحیح ہے. حضور قبلہ حضرت لال شہباز قلندر کے وصال اور آپ کی تعلیمات پر میں چاہتا ہوں مختصر سی نگاہ ڈالی جائے، پھر انشاءاللہ اجازت لی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سیون میں 6 برس گزارے، تو اس اعتبار سے تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن 673 ہجری اور عیسوی سن دیکھا جائے تو 1177 سے لے کر 1274 97 برس کی عمر میں جو ہے آپ نے اس دار فانی سے کچھ فرمایا. اور ظاہر سی بات ہے کہ منصب کیا ہے، عالم بھی ہیں اور عارف بھی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو نبی کا وارث کیا کرے گا؟ نبی کی وراثت کیا ہے؟ وہ علم ہے. تو یہ علماء جو ہیں، جو انہوں نے علم کی شمع کو جلایا، لوگوں کے درمیان قرآن و حدیث کے علوم کو عام کیا، اور اس مشن کو اپنی ساری زندگی جو ہے جاری و ساری رکھا، اور ساری زندگی علم کے حصول میں اور علم لوگوں تک پہنچانے میں اور قرآن و حدیث اور اللہ کے قریب کرنے میں گزار دی. اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے آپ کی تعلیمات میں ایک چیز بہت زیادہ معروف نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں میں بھائی چارے کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیا کرتے تھے. اور باقی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ کرنے میں آپ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. کیا بات. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. حضرت مفتی صاحب آپ کا، آپ لوگ ماشاءاللہ اساتذہ ہیں، اور علم کا فروغ ظاہر ہے آپ کی زندگی میں. آپ کو اللہ رب العزت نے بطور ذمہ داری
عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی جو عقیدت ہے حضرت لال شہباز قلندر سے، جس کا اظہار آپ حضرات نے اور ہم نے یہاں موجود رہ کے کیا، اللہ اس نسبت اور اس تعلق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال کا ایک ریفرنس سوال کی صورت میں آیا تھا۔ اقبال نے اپنی سراؤنڈنگز میں ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا، وہ لباس خضر میں بھی راہزن پھرتے ہوئے دیکھے تو اشارہ کیا، پیران کامل دیکھے تو ان کی خصوصیات بھی بیان کی، پیران جاہل دیکھے تو ان سے بھی لوگوں کو دور رہنے کی تلقین اپنے اشعار میں کی۔ انہوں نے جب اس دور کے جوانوں کو اندھی تقلید کرتے ہوئے پیران جاہل کی ظاہر تقلید میں دیکھا تو تب وہ کہہ اٹھے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو اجازت دیجیے گا، کوئی بات مفتی حسن نوید نیازی صاحب کے ذہن میں آئی؟ کلندر پہ اقبال کا اپنے شعر کا، تو خاص کلندر کے بارے میں اقبال نے یہ بھی کہا جی کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بارگاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے، یہ بھی میں نے سنا ہوا۔ اور اس میں یہ ہے کہ میں نے بتایا نا، پیران کامل بھی اقبال نے دیکھے اور ان کے جو ظاہر ہے ان کے خصائص ہیں وہ بھی بیان کیے، لیکن جو پیران جاہل یا پیران باطل کہیے کہ جب وہ دیکھے تو پھر دیکھا کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے، تو تب یہ تلقین بھی فرمائی کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں طاقت، جو کرنا ہے سو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ یہی آج کے پروگرام میں ہمارا پیغام ہے کہ ہم جن اولیاء کی بات کرتے ہیں ان کی جوانی دیکھیے کیسے زہد و تقوی سے لبریز جوانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جوانی میں ہدایت عطا فرمائے۔ سعادت علی منٹو کا ایک جملہ ہے کہ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے جو یہ کہتے تھے کہ کچھ ذرا عمر اور گزر جائے یا بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے یا عبادت کر لیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اور ابھی اور اسی وقت اللہ کی جانب، اس کے رسول کی جانب اپنا رخ موڑ لیا جائے کلیتاً۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثقلین۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے،
سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہیں یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے.